मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्बा मसानी। ये सब्बा मसानी क्या है? तमाम उलमा के मुताबिक ये सब्बा मसानी सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा यानी कि वो कहते हैं कि सब्बा का मतलब सात, मसानी का मतलब है बार बार दोहराई जाने वाली आयत। जबकि सूरह फातिहा को देखा जाए तो उसकी 6 आयत हैं। तो वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह को भी शामिल कर लिया जाए तो 7 आयत बन जाती हैं। इस तरह फिर हर सूरह की बिस्मिल्लाह को शामिल करना लाजमी हो जाएगा, लेकिन किसी और सूरह में बिस्मिल्लाह को शामिल नहीं किया गया। इस तरह फिर वो कहते हैं कि जो छठी आयत है ना, तो उसे क्या किया जाए, आधा यानी कि करके उसकी 2 आयत काउंट करते हैं। इस तरह वो कहते हैं कि ये सब्बा मसानी यानी 7 आयत हैं सूरह फातिहा की, जबकि सूरह फातिहा की 6 आयत हैं। तो वो इस तरह यानी इसको तरतीब देते हैं कि ये फातिहा। अब फिर हर सूरह का एक वो होता है, मुखातिब होता है। जिस तरह हम आगे सूरह बकरा है, उसके मुखातिब कौन है? यहूदी लोग, बनी इसराइल के। जिस तरह आले इमरान के मुखातिबिन कौन हैं? उसके नसारा लोग हैं। तो सूरह फातिहा के मुखातिबिन लोगों में से कोई भी नहीं है। सूरह फातिहा का मुखातिब अल्लाह ताला है, यानी कि हम अल्लाह ताला से एक दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, जब अल्लाह के रसूल ने बार बार अल्लाह ने पहले पहले यही सूरह फातिहा ही नाजिल की। इब्तिदा कुरान की सूरह फातिहा ही से हुई। सूरह फातिहा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बिस्मिल्लाह के नाम से शुरू करो। बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह की सन्नत से लोगों को सुना दो कि ये अल्लाह की तरफ, रहमान और रहीम की तरफ से ये नाजिल किया जा रहा है कुरान। यानी उस सूरह को जब हम पढ़ते हैं तो फिर दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा, किन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनामात किए, ना कि उन पर जिन पर गज़ब हुआ। किन पर हुआ? बनी इसराइल की कौम पर। फिर अल्लाह ताला पहली ही सूरह में बता रहे हैं कि बनी इसराइल की कौम ने क्या क्या जराइम किए थे, मैंने किस लिए इनको माजूल कर दिया। और फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं नसारा आले इमरान में, अब नसारा सीधे रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन हमारे नबी के ऊपर आकर वो रुक गए, गुम राह हो गए, सीधी राह से बिल्कुल गुम हो गए। फिर हम कहते हैं अल्लाह ताला हमें उन लोगों का भी रास्ता ना दिखाना जो गुम राह हुए। तो फिर अल्लाह ताला दोनों जो हमसे पहले कौमें थीं, उम्मतें थीं, अल्लाह उनके बारे में हमें बताते हैं कि यहूद किस तरह थी, नसारा किस तरह थी। यानी वो उनके ऊपर गज़ब हुआ और वो सीधी राह से गुमराह हो गए। तो अब हर सूरह के मुखातिब हैं। तो अल्लाह क्या ये यानी सब्बा मसानी क्या है? इस जवेद अहमद गामती के मुताबिक यानी ये सूरतों की तरतीब ऐसे ही किसी अलटअप तरीके से ये कुरान जमा नहीं किया गया, बल्कि ये एक ख़ास निज़ाम है जिसके तहत अल्लाह ताला ने कुरान को तरतीब दिया। हर सूरह का एक मौजू होता है जो उन तमाम अज़ा के लिए एक रिश्ता वहदत की हैसियत रखता है, जिससे सूरह में मज़मून की तारीफ़ होती है। इसे हम रूह की तरह सूरह के पूरे वजूद को सरायत किए हुए देखते हैं, जिसके तहत अल्लाह ताला ने कुरान को तरतीब दिया है। और सूरतों में नज़्म कलाम की तरह ये तरतीब भी उसी के मौजू की रियायत से निहायत मौजू और बड़ी हकीमाना रखी गई है। इसकी नहायत बाला जमाल ये है कि कुरान की तमाम सूरतें आपस में तवाम बनाकर यानी जोड़े की सूरत में और 7 अबवाब की सूरत में मुरतब की गई हैं। यानी हर सूरह मज़मून के लिहाज से अपना एक जोड़ा और मसना रखती है, और दोनों में उसी तरह की मुनासबत होती है जिस तरह की मुनासबत ज़ौजैन में एक दूसरे के साथ होती है। इससे मुस्तस्ना अलबत्ता चंद सूरतें हैं, जिनमें सबसे पहले सूरह फातिहा, जो कि पूरे कुरान के लिए बमंज़िला दिबाचा है, और बाकी जो हैं जिनके जोड़े नहीं हैं वो तत्मा या तकमीला यानी बाब की तकमील या बाब के ख़ात्मे के तौर पर आई हैं। फिर 7 मजमू की सूरत में जिन्हें हमने अबवाब से तबीर किया है, यानी जवेद अहमद गम साहब के मुताबिक ये सूरतें कुरान में मुरतब की गई हैं। कुरान से मुतल्लिक़ ये हकीकत सूरह हिज्र में अल्लाह ताला ने इस तरह फरमाई है, वलक़द आतैना का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको दी, सब अनसात मिनल मसानी यानी जोड़ों की शक्ल में, वल कुरानिल अज़ीम यानी कि हमने आपको कुरान अज़ीम अता कर दिया। अब मसानी से मुराद मसना, मसना की जम्मा यानी मसानी है, और इसके मैनी है वो चीज़ जो दो दो करके हो, उसे मसना से ताबीर किया गया है। कुरान के इन 7 अबवाब में हर बाब एक या एक से ज़्यादा मक्की सूरतों से शुरू होता है और एक या एक से ज़्यादा मदनी सूरतों पर ख़त्म होता है। जो कुरान के ये 7 अबवाब हैं उन्हें किस तरह मुरतब किया गया है, यानी उनकी तरतीब किस तरह रखी गई है? पहला बाब फातिहा से शुरू होता है और माइदा पर ख़त्म होता है। इसमें फातिहा मक्की और बाकी 4 जो हैं ये मदनी सूरतें हैं।
اب جو دوسرا باب ہے وہ انعام اور اعراف 2 مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے، 2 مدنی صورتوں انفال اور توبہ پر ختم ہوتا ہے۔ تیسرے باب میں یونس سے مومنون تک پہلی 14 صورتیں مکی ہیں اور آخر میں سورہ نور ہے جو کہ مدنی سورہ ہے۔ چوتھا باب فرقان سے شروع ہوتا ہے، احزاب پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں پہلے 8 صورتیں مکی اور آخر میں یعنی سورہ احزاب مدنی سورہ ہے۔ پانچواں باب سبا سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے، حجرات پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں 13 صورتیں مکی اور آخر میں 3 صورتیں مدنی ہیں۔ چھٹا باب کاف سے شروع ہو کر تحریم پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں 7 مکی اور اس کے بعد 10 سورہ مدنی ہیں۔ ساتواں باب ملک سورہ ملک سے شروع ہو کر ناس پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں آخری 2 یعنی موعظتین مدنی اور باقی سب مکی ہیں۔ ان میں سے ہر باب کا ایک موضوع ہے اور اس میں صورتیں اسی موضوع کی رعایت سے ترتیب دی گئی ہیں۔ اب پہلے باب کا موضوع کون ہے؟ پہلے باب کا موضوع یہود و نصارہ پر اتمام حجت ہے۔ اتمام حجت سے کیا مراد ہے؟ یعنی وقت کا رسول جب اچھی طرح سے آگاہ کر دیتا ہے تمام ان کے سوالات کے جوابات، اور جس طرح اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اسی طرح وحی پوری طرح سے جب انہیں پہنچا دیتا ہے تو وہ اتمام حجت ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے کہ ایک حجت ہو جاتی ہے کہ میں نے اللہ کا پیغام جوں کا توں پہنچا دیا ہے۔ ان کی جگہ بنی اسماعیل میں سے ایک نئی امت کی تاسیس ہے، یعنی ان کو معزول کر کے ایک نئی امت جن کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین بنجر سرزمین میں ایک بیج بویا تھا، جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، ربنا وجعلنا امۃ مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمات لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مبعوث فرمائی۔ جو بیج وہ بو کے گئے تھے 2500 سال پہلے، اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تناور درخت بن کر ابھرے ہیں۔ اب یہ ایک نئی امت کی تاسیس ہے، اس کا تزکیہ ہے اور تطہیر ہے، یعنی جو مسلمان ہو چکے تھے ان کا تزکیہ کیا جا رہا ہے اور ان کو اچھی طرح پاک کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ خدا کا آخری عہد و پیما یعنی آخری معاہدے، آخری وعدے بھی ان سے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ان کی اساس رکھتے وقت، ان کو مبعوث کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو معزول کیا جا رہا ہے، بنو اسماعیل کو کی اساس رکھی جا رہی ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اب وہ ذلیل ہو گئے، مغضوب ہو گئے، اور بنی اسماعیل کیا ہے، ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس رکھی جا رہی ہے۔ بیدک الخیر، اللہ فرماتے ہیں تیرے ہاتھ میں، تو اللہ کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ تو بھلائی ہی بھلائی ہے، یعنی اللہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی ہی کرتا ہے۔ لیکن یہ جو ہم اب بنی اسرائیل جو معزول ہو رہی تھی اپنے ہاتھوں کے سبب، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ہوم ورک دیا تھا کہ جب میرے آخری رسول آئیں گے تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ان کی توقیر کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اس پیغام کو ان پر ایمان لانا ہے اور اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کی تکفیر کر دی، ان کی وہ کرنے کی بجائے نصرت یعنی مدد کرنے کی بجائے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معزول کر دیا۔ اب پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ، 4 جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل، وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے، ولو کارہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو
کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کے لیے اب مکہ کی سرزمین اور عرب کی سرزمین میں دین اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کر دیا، اور اس میں کوئی دوسرا دین باقی نہیں بچا، خالص توحید اللہ کے لیے ہوئی۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اللہ الصمد، وہ چٹان کی طرح تمہارے ساتھ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے مد مقابل اس جیسا کوئی بھی نہیں، یعنی اس میں صرف خالص توحید ہی رہے گی، دوسرا کوئی دین داخل نہیں ہوگا۔ اب دوسرے باب میں مشرکین عرب پر اتمام حجت ہے۔ اتمام حجت یعنی مشرکین عرب کے اوپر دوسرے باب میں کون سی سورہ ہے؟ تو دوسرے باب میں انعام، اعراف 2 مکی صورتیں ہیں، اور 2 انفال اور توبہ، اس میں 2 مدنی صورتیں ہیں۔ اب ان میں بدر ہوئی، احد ہوئی، اللہ کیا کر رہا ہے؟ وارن کر رہا ہے کہ باز آ جاؤ، اگر تم باز آ گئے، توبہ طیب کر لیا، پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اگر تم باز نہیں آتے، پہلے چھوٹے پیمانے پر جنگوں کی صورت میں بدر بھی کی ابتدا بھی کافروں نے کی تھی، احد کی بھی اسی طرح انہوں نے کی تھی، تو اللہ نے توبہ کے اوپر ہی پھر ان کے یعنی کہ غزوہ تبوک میں ان کے اوپر پانی پھیر دیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اب تم ان مشرکین کو قتل کر دو جہاں بھی پاؤ انہیں، گھات لگا کر ہر جگہ بیٹھ جاؤ، جہاں بھی یہ اب تمہیں اس مدت کے بعد نظر آئیں انہیں ختم کر دو، کیونکہ یہ وہ بندے بچے ہوئے ہیں جن کے اندر کوئی بھی خیر باقی نہیں ہے۔ تو سرزمین عرب میں خالص اللہ کی توحید ہوگی، کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اور یہ جو فساد فی الارض مچانے والے ہیں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں جو تیسرے، چوتھے اور چھٹے باب کا موضوع ایک ہی ہے، وہ انذار اور بشارت ہے۔ انذار کیا ہے؟ یعنی وہ کرنا، خبردار کرنا آخرت سے، اور بشارت یعنی جنت کی بشارت دینا کہ وہ جنت کیسی ہوگی، کہ جس کے اندر ہر قسم کے، اللہ فرماتے ہیں وہ جنت جس کا تم سے تعارف کرایا گیا ہے، اس میں نہریں ہوں گی پانی کی جو کبھی خراب نہیں ہوگا، دودھ کی جس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، شراب کی جو پینے والے کو محظوظ کر دے گی، شہد کی جو نتھری ہوئی صاف ستھری شہد کی نہریں ہوں گی، سبحان اللہ، اور تزکیہ اور تطہیر ہے مسلمانوں کا، کیا ہے؟ چھلنی لگی ہوئی ہے، اس میں سے تزکیہ اور تطہیر ہو رہا ہے۔ اب 7ویں اور آخری باب کا موضوع قریش کے سرداروں کو انذار قیامت یعنی قیامت سے خبردار کرنا اور ان پر اتمام حجت کرنا ہے، یعنی اللہ کا دین من و ان پہنچا دینا ہے۔ اس کے نتیجے میں انہیں عذاب کے وعید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرزمین عرب میں غلبہ حق کی بشارت ہے کہ یہ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا، ولو کارہ المشرکون، ولو کہ اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ لگے۔ اسے مختصر طور پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حیات ہے، کیا ہے؟ انذار و بشارت سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے کے لیے آئے تھے جہنم سے، خوشخبری دینے آئے تھے جنت کی۔ ان میں سے پہلے باب کو الگ کر لیجئے تو قرآن میں ان کی ترتیب خاتمے سے ابتدا کی طرف ہے، یعنی کہاں کیسے؟ جیسے مدنی صورتوں سے مکی صورتوں کی طرف آ رہی ہے، یعنی خاتمے سے ابتدا کی طرف ہے۔ چنانچہ 7واں باب انذار و بشارت ہی پر مکمل ہو جاتا ہے، جو آخری ہے ملک سے والناس تک، یہ کیا ہے؟ اس میں خبردار اور بشارت ہی ہے جو کہ سرداران قریش کو دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد چھٹے، پانچویں، چوتھے اور تیسرے باب میں انذار و بشارت کے ساتھ ان کو انذار و بشارت اور مسلمانوں کو تزکیہ اور تطہیر کا مضمون بھی شامل ہو گیا ہے۔ پھر دوسرا اور آخری اور اس سلسلے کا جو آخری باب ہے وہ کون سا ہے؟ جس میں پیغمبر کا انذار یعنی خبردار کرنا اپنے منتہا کو پہنچتا ہے، یعنی آخری حد تک جس باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا وہ کون سا تھا؟ وہ دوسرا باب تھا۔ لہٰذا اتمام حجت اور تزکیہ اور تطہیر کے ساتھ اس میں مخاطبین کے لیے آسمان کی عدالت کا وہ فیصلہ بھی سامنے آ جاتا ہے جسے ہم قیامت سے پہلے خدا کی آخری جزا سزا سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب وقت کا رسول اچھی طرح آگاہ کر دیتا ہے، یعنی انذار اور بشارت، اتمام حجت، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اب نوح کشتی بنا،
تو کیا ہوتا ہے، جو مومن ہوتے ہیں وہ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں، باقی ڈوب جاتے ہیں۔ اسی طرح قوم عاد کے ساتھ ہوا، اسی طرح قوم سمود کے ساتھ ہوا، اسی طرح قوم لوط کے ساتھ ہوا، اسی طرح یعنی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریش کے کافر بچے ہوئے تھے، جن کے اندر خیر باقی نہیں تھی، تو کیا ہے، ان کی آخری جزا سزا بھی اس دنیا میں وہ بھی آنی ہے۔ کذالک العذاب، یہ ہے عذاب دنیا کا، والا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں کاش کہ یہ لوگ جان لیں۔ پہلا باب اس لحاظ سے بالکل الگ ہے کہ مشرکین عرب کی بجائے وہ یہود و نصارہ کے لیے خاص ہے۔ پہلا باب یعنی بقرہ اور آل عمران، لیکن قرآن کی ابتدا سے دیکھیے تو یہ بھی اتمام حجت اور تزکیہ و تطہیر کے بعد سورۃ توبہ میں یعنی جزا سزا کے مضمون سے بالکل اسی طرح جڑ جاتا ہے جس طرح اوپر کے ابواب اگر خاتمے سے ابتدا کی طرف آئیے تو ترتیب سعودی سے مربوط یعنی جڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا دوسرا باب گویا ایک ذروہ سنام ہے، یعنی چوٹی ہے۔ یہ کیا ہے، دوسرا باب جس میں توبہ، خاص طور پر سورۃ توبہ، یہ چوٹی ہے جہاں دونوں طرف سے ایک ہی مضمون، محض اس فرق کے ساتھ کہ مخاطبین تبدیل ہو گئے ہیں۔ ادھر سے کون ہے، یہود و نصارہ آ رہے ہیں، ادھر سے کون ہے، مکہ کے کافر اور منافقین۔ اپنے نقطۂ کمال تک پہنچتا اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ دوسرے باب سے آگے ترتیب نزولی کا طریقہ پہلے باب کے لیے ربط یعنی جوڑ کی اسی ضرورت کے پیش نظر اختیار کیا گیا ہے۔ پہلا باب اس ترتیب میں مقدم اس لیے ہوا ہے کہ حاملین قرآن اب اولاً اسی کے مخاطب ہیں جن کو قرآن مجید، یعنی کہ مکہ میں قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب مدینے میں کون تھے، یہود و نصارہ تھے۔ چونکہ ان کو پہلے کتابیں مل چکی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تمہاری جو بنی اسرائیل کی قوم کو میں نے کیسے مقدس رکھا تھا، کس طرح میں نے انہیں کتابیں دیں، کس طرح میں نے دھڑا دھڑ رسول بھیجے، لیکن انہوں نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہٹھ درمی ضد ہر حوالے سے آگاہ کر کے بتا رہے ہیں کہ آخری رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے آبا و اجداد نے جو کیا اب تم باز آ جاؤ، لیکن اگر تم باز نہیں آئے، اگر وہ نہیں بچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات سنائے ہیں، تو تم کیسے بچو گے۔ ادھر سے اللہ قریش کے لوگوں کو، مکہ کے جو کافر تھے ان کو اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک معتبر رسول آ چکے ہیں جو تمہارے اندر ہی سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت اور شرف بخشا ہے، جس طرح پہلے ان کو بنی اسرائیل کو بخشا تھا، لیکن انہوں نے ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا۔ اب تمہارے پاس اللہ کے رسول آ چکے ہیں، اگر تم نہیں مانو گے تو تم بھی ایسے ہی معزول ہو جاؤ گے۔ تو یعنی حاملین قرآن اب اولاً اسی کے مخاطب ہیں۔ انذار اور بشارت اور اتمام حجت کا مضمون پہلے باب کو چھوڑ کر بالعموم مکیات یعنی مکی صورتوں میں، اور تطہیر اور تزکیہ کا مضمون مدنیات یعنی مدنی صورتوں میں ہے۔ اب مکی صورتوں میں اتمام حجت، انذار اور بشارت ہے، اور مدنی صورتوں میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت قائم ہو چکی تھی اور انہیں دارالہجرت میسر آ گیا تھا اور دین اسلام کی بیس اساس بنیاد رکھ دی گئی تھی، تو اب مسلمانوں کا تزکیہ اور تطہیر ہو رہا ہے۔ لیکن یہ دونوں بھی ہر باب میں اس طرح ہم رنگ اور ہم آہنگ ہیں، یعنی دونوں چیزیں، تزکیہ اور تطہیر اور پھر اتمام حجت، انذار و بشارت، گویا جڑ سے تنہ اور تنے سے شاخیں پھوٹ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ اسے اگر تدبر یعنی سمجھنے کی نگاہ سے دیکھیے تو صورتوں کے پس منظر اور زمانہ نزول کو سمجھنے اور قرآن کے مخاطبین بلکہ بحیثیت مجموعی صورتوں کے موضوع اور مدعا کی تعیین میں بھی جو رہنمائی اس سے قرآن کے طالب علموں کو حاصل ہوتی ہے، وہ قرآن سے بہر کسی دوسرے ذرائع سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ جو جاوید احمد غامدی صاحب نے اس طرح صورتوں کو ترتیب دی ہے اور اس طرح ہر سورہ ایسے ہے، ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے، گویا پچھلی آیت کی جو تفسیر ہے، تشریح ہے، اگلی آیت کر دیتی ہے، تو ایسے ہی یہ ایک آیت دوسری آیت سے جڑ کر پوری جو سورہ ہے ایک مضمون کی شکل دیتی ہے۔ اس طرح پڑھنے اور سمجھنے میں اتنا قرآن کھول جاتا ہے، سامنے سمجھ آ جاتا ہے، جب ہمارے سامنے مخاطبین بھی عیاں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بالخصوص کس سے بات کر رہا ہے۔
یہ قرآن ایسے ہی الٹ اب طریقے سے نازل نہیں ہوا، بلکہ ایک خاص اساس کے ساتھ اور صورتوں کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سورہ کو ترتیب دیا گیا ہے۔ الحمدللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل